अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आमना शराजी। आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ी मज़े का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है और मेरी ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। फ़र्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट सिलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है, और सेकंड पार्ट जो होगा मेरा वो हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स। ठीक है कि आप सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है ये। मैं यहाँ पे पीएमएस और सीएसएस दोनों की बात करूँगी। जैसे कि आप देखें सीएसएस के लिए 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और जो बाकी आपको मिले हैं वो 7 ग्रुप्स मिले हैं, उसमें से आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या 100 मार्क्स के आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर आप 200 के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 400 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं और आपको 200 और के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस की कि क्यों स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स इस वजह से कि यार मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट रखा था या इस सब्जेक्ट का नाम मुझे बड़ा फ़ैसिनेट किया था और आपने रख लिया, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप उस पे पूरा 1 साल तैयारी करते रहे हैं। कुछ स्टूडेंट 6 मंथ में तैयारी करते हैं, कुछ 1.5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। हर स्टूडेंट का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो आप उस पे बड़ा टाइम देते हैं, आपको नहीं आ रहा होता और आप फिर भी इस पे ज़ोर दे रहे होते हैं। पेपर में जब बैठते हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक, चलें अगर आप उसको किसी तरीके से टैकल करके पेपर दे भी देते हैं तो क्या होता है, अगर आप 1 मार्क्स से भी रह गए हैं, अगर आपका 599 मार्क्स भी आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर इंटरव्यू। आपको 600 मार्क्स लेने ही लेने हैं आउट ऑफ 1200। ठीक हो गया, ये समझ आ गया आपको। अब मैं बात करती हूँ इस बारे में कि जहाँ स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के बारे में। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया देख कर कि मोस्टली स्टूडेंट ओवरलैपिंग सब्जेक्ट रखते हैं। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट क्या होता है, जो आपके सिलेबस को कवर करते हैं 2-3 सब्जेक्ट्स को। जैसे कि आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये सब ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स ही हैं कहीं ना कहीं आकर ना। किस किस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट रखते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका सिलेबस भी कवर हो जाता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन पूछा होता है कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यू टू देयर ओवरलैपिंग सब्जेक्ट। अब उनको ये समझ नहीं आती उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ा था, कि अब ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने हर सब्जेक्ट में उस एरिया को पढ़ा होता है। वो एक दूसरे के साथ इतना रिजेंबल कर रहे होते हैं कि वो आंसर नहीं दे पाते। सेकंड, स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड जैसे कि एक बंदे का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है और वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर रहा है, जी साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, तो गलती करेगा। आप पहले अपने जिस सब्जेक्ट पे आपको कमांड है आप वो चूज़ करो। आप जब वो चूज़ करोगे तो आपको एक सब्जेक्ट पे वैसे ही कमांड है। खैर ये दूसरी तरफ बात जारी है, ये दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि क्यों इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट सिलेक्शन हमारे लिए। अगर अच्छा सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं जिसका सिलेबस भी कम हो, जिसे हम कम टाइम में कवर कर सकें, और सबसे बड़ी बात आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट कैसे है। अब मेरा इंटरेस्ट क्रिमिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा था तो मैंने 81 मार्क्स लिए। अब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप उसको कैसे कर सकोगे।
انٹرسٹ دیکھیں آپ سب سے پہلے جائیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جائیں، آپ ان سبجیکٹس میں سے جو سبجیکٹ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا آپ کے بیک گراؤنڈ کے علاوہ ہے جو آپ کو چوز تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ ان کا انٹروڈکشن نکالیں، تھوڑا تھوڑا انٹرو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو کور کر سکتے ہیں تو آپ چوز کریں۔ اس کے بعد آپ ایف پی ایس سی کی سائٹ پہ جا کے پہلے سلیبس دیکھ لیں، اس کا سلیبس کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ نے صحیح سبجیکٹ چوز نہیں کیا اور آپ نے اس کا آنسر صحیح نہیں دیا تو آپ رہ جائیں گے، تو آپ کی اتنے ٹائم کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نا ایک فار ایگزامپل کرمنالوجی کا آپ یہ پیپر دیکھیں، جو بندہ تو کرمنالوجی کے بیک گراؤنڈ سے ہے وہ تو بہت مزے سے اس پیپر کو سولو کر سکتا ہے، اب جس بندے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ کیسے کرے گا؟ جیسے کہ رائٹ کریٹیکل نوٹ آن دا انکریزنگ امپورٹنس آف کرمنالوجی ان پاکستان۔ جیسے ہی وہ بات کر رہے کہ آپ مجھے کریٹیکلی نوٹ دیں پاکستان میں کرمنالوجی کی جو امپورٹنس ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اور ڈسکس کریں اس کے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف کرمنالوجی، ٹھیک ہے، تو یہ سائنٹیفک ڈسپلن میں کیسے ہے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ اگر آپ کویشچنس پہ غور کریں تو فرسٹ کویشچن میں لکھا ہے رائٹ اے کریٹیکل نوٹ، سیکنڈ پہ لکھا ہے انلیسٹ دا کرمنالوجیکل پرسپیکٹیوز، تھرڈ پہ کمپریہنسو نوٹ، اور پھر کریٹیکل نوٹ۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ کریٹیکل نوٹ اور انلیسٹ کرنا، کمپریہنسو، یہ سب کیا چیزیں ہیں۔ ایگزامینر اس میں ہر چیز میں کویشچن اس کا الگ الگ ہے، وہ الگ الگ چیز آپ سے مانگ رہا ہے، جہاں پہ کمپریہنسو آئے گا وہاں پہ کیا مانگ رہا ہے، خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں الگ طرف جا رہی ہوں۔ اچھا اور اب نیکسٹ دیکھیں ہم زوالوجی کا پیپر ہے، اور اس سے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ نہیں ہے کوئی بھی، چلیں زوالوجی کا پیپر ہے، میں نے جلدی میں یہ دو ہی آئی تھنک ڈاؤن لوڈ کیے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کا نیکسٹ ویڈیو کب آئے گا، نیکسٹ ویڈیو کب آئے گا، امپورٹنس کے بارے میں سبجیکٹ سلیکشن کی۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ جو آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ وہ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تو آپ بڑا ایزیلی اس کو کریک کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ کو اس سبجیکٹ کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے۔ تھرڈ میرا مقصد زوالوجی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور کرمنالوجی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا یہ تھا، آپ کرمنالوجی کا دیکھیں تو وہ آپ کو ایک سلیبس جو دیا ہے اسی سے ریلیٹڈ کویشچن کر رہا ہے، لیکن سچویشن دے کر آپ کا اوپینین مانگ رہا ہے، جبکہ آپ زوالوجی کا پیپر دیکھیں گے تو وہ آپ کے سلیبس کے اندر سے ہی آپ سے کویشچن لے رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹرک ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اکاؤنٹس کے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ہیں، فزکس کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، میتھس کے ہیں، زوالوجی کے ہیں، باٹنی کے ہیں، ان کو اتنا بینیفٹ ہے سی ایس ایس میں، وہ یہ کہ وہ اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے باہر جا کے ان کو کویشچن نہیں آئے گا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سبجیکٹ چوز کریں اور وہ بھی ایسا فزکس میں، کیمسٹری میں، باٹنی، زوالوجی میں جو ہے ایگزامنر وہ آپ کے سلیبس سے باہر کویشچن نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جو جانور کی جو آپ کی وہ ہیں، کیا کہتے ہیں یار، اس ٹائم میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے، مطلب جو بھی آپ کے سبجیکٹس کے کچھ پرنسپلز ہیں ان سے باہر جا کے کویشچن نہیں کر سکتا۔ اگر آپ آئی آر چوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک سبجیکٹ، آپ کو ایک مل گیا ہے، سیمپل مل گیا، آپ کو سلیبس دے دیا گیا، تھیوریز آپ کو بتا دی گئی ہیں، آپ کو کویشچن کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ آئی آر بیسیکلی بات کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، آپ کی کنٹری کے دوسری کنٹری کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں، اور وہ کرنٹ افیئر بھی آپ کا کور ہو جاتا ہے اس میں، دیکھا میں نے بتایا تھا کہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ امپورٹنس ہے ہماری سبجیکٹ سلیکشن میں کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ سے چوز کریں ایک سبجیکٹ۔ دوسرا، اگر آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ سے ہٹ کے رکھ ہی لیا ہے سبجیکٹ تو اس سبجیکٹ پہ پراپرلی آپ ایک دفعہ ریسرچ کر لیں، چیک آؤٹ کر لیں، بنسبت اس کے کہ آپ بک کھول کے ایک ایک پیج پڑھتے جائیں، سلیبس کور کرتے جائیں، اس کی نسبت آپ یوٹیوب پہ اس سبجیکٹ کے بارے میں ویڈیوز نکالیں، انٹروڈکشنز نکالیں، اس کے امپورٹنس نکالیں، اس کو سمجھیں، ٹھیک۔ تو یہ ایک میرا شارٹ سا انٹروڈکشن تھا اباؤٹ سبجیکٹ سلیکشن،
کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سبجیکٹ سلیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کہ ہمیں مارکس لینے ہیں, ہمیں ایگزامینر کو راضی کرنا ہے اور ہمیں اچھے مارکس لینے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں پاس مطلب جسٹ کھینچ کے نمبر لینے ہیں, آپ نے اس کو اچھے سے پاس کرنا ہے. تو سبجیکٹس بہت کیئرفلی رکھیں. اور اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں, اس کے بعد پھر ہی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. جیسے کہ آپ پبلک ایڈ چوز کرتے ہیں, اگر تو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں بھی ہے تو پبلک ایڈ آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی تھرو آؤٹ کریئر میں. آپ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں, آپ انشاءاللہ اگر آپ کلیئر کر جاتے ہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر رہتے ہیں, تو یہ دیکھیں کتنا آپ کو اس میں فائدہ ہوگا کہ پبلک ایڈ میں آپ نے آلریڈی پڑھا ہوگا نا بیوروکریسی کے بارے میں, آپ نے پبلک پلاننگ کے بارے میں پڑھا ہوگا, مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا اسٹرکچر آف سول سروسز کے بارے میں پڑھا ہوگا, گڈ گورننس کے بارے میں پڑھا ہوگا. تو جب یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی, ایک تو آپ کو اس میں مجھے بہت پسند ہے پبلک ایڈ. ہاں جی سوری, میری ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو میں بات کر رہی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر آپ وہ چوز کرتے ہیں تو آپ کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں نا. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں لینگویج کے بارے میں. جو اسٹوڈنٹس لینگویج کو آپٹ کرتے ہیں وہ زیادہ مارکس لے لیتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, وہ ایزیلی اسے کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب بھی سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس میں. آپ اتنا ٹائم جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں دیں گے, پی ایم ایس میں آپ کی گڈ لک یہ ہے کہ آپ کا ایک سبجیکٹ 200 کا ہے. اگر آپ پبلک ایڈ چوز کریں تو وہ بھی 200 کا ہی ہے. آپ پولیٹیکل سائنس یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی 200 کا. آئی تھنک کرمنالوجی اس میں نہیں ہے. تو آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہر گروپ میں سے آپ جو سبجیکٹ چوز کریں, آپ کو 3 سبجیکٹ چوز کرنے پڑیں گے فار 600 مارکس, جبکہ سی ایس ایس میں آپ کو جو ہے وہ کم سے کم 5 سبجیکٹس یا 4 سبجیکٹس چوز کرنے ہی پڑیں گے 600 مارکس کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ سب پہ غور کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو. کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ نے سبجیکٹ کیسے چوز کرنے ہیں, کن کن پوائنٹس کو آپ نے اپنا سامنے رکھنا ہے. لیکن میری آپ سب سے پھر ایک ریکویسٹ ہے, جب آپ اتنا ٹائم دیں گے سی ایس ایس کو یا پی ایم ایس کو, تو اس سے پہلے ایک آپ 20-25 منٹ یوٹیوب یا گوگل پہ سبجیکٹس کو سرچ کرنے میں ضرور ویسٹ کریں. وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا آپ کے مارکس کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے خود جو سی ایس ایس کے پیپر دیے وہ ایک حساب کے 15 دن میں دیے تھے. میں نے 1 جنوری کو بکس خریدی تھی. تو آپ سوچیں میرے پاس 15 دن تھے, کیسے میں آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے اتنا بتا رہی ہوں سی ایس ایس کے بارے میں. میں نے اتنا ریسرچ کیا. پہلے میں نے سرچ کیا سی ایس ایس ہوتا کیا ہے, پھر سرچ کیا کیسے سبجیکٹ چوز کروں, پھر سبجیکٹس کو بار بار ریسرچ کیا میں نے یوٹیوب پہ, گوگل پہ چیک کر کے اپنے بیک گراؤنڈ سے رکھا میں نے. اور وہی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اپنا پرسنل ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اگر میں ایک 15 دن میں کر سکتی ہوں سی ایس ایس میں آر میں ایک میں 48 ایک میں 46 مارکس لے سکتی ہوں 15 دن میں کرمنالوجی میں 81 مارکس لے سکتی ہوں, تو آپ لوگ کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبجیکٹ سلیکشن کی, کہ اس کو آپ کیسے چوز کریں گے. انشاءاللہ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں, اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.